बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दर्जन थी और मोहल्ले वालों के कपड़े सीकर अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, क्योंकि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन एक अमीर औरत मेरे घर आई और कपड़ों का थैला मेरे हवाले करके कहा कि ये सब कपड़े मुझे जल्द अज जल्द सिलाई करके दे दो। ये रमज़ान का महीना था, ईद करीब आ रही थी और मैंने अभी तक बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीदा था, इसलिए मैंने सारे कपड़े ले लिए। दिन गुजरते गए और मैं एक एक करके सूट सिलाई करती गई। फिर एक दिन मैंने इस थैले में से एक पुराना सूट नाप के लिए निकाला तो शशदर रह गई, क्योंकि इसकी जेब से एक सोने का हार निकल आया था। मेरी बड़ी बेटी ने यह सब कुछ देख लिया और कहने लगी, अम्मी से बेच देती हैं, इन पैसों से घर का सौदा सल्फ और ईद के कपड़े ले लेंगे। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि ये तो चोरी थी। मैं बच्चों के लिए चोरी करूं, ये मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया, इसलिए मैंने वो सोने का हार वापस थैले में डाल दिया और कपड़े इस औरत के घर भेज दिए। अगली सुबह हुई तो वो औरत मेरे घर आई और आते ही वो सोने का हार मेरी झोली में डाल दिया। मैं हक्का बक्का रह गई जब उसने कहा कि ये मेरा हार नहीं, बल्कि मेरा नाम नफीसा है और मेरे 5 बच्चे हैं। चूंकि मैंने शादी के बाद 4 बेटियों को जन्म दिया था, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। पहली बेटी की पैदाइश पर मेरी सास और ननों ने ताने देने शुरू कर दिए थे, मगर मेरे शौहर ने मुझे कुछ नहीं कहा। मगर दूसरी बेटी की पैदाइश पर मेरे शौहर का मिजाज बदलने लगा और उसे मुझसे शिकायतें होने लगी। इन हालात को देखकर मैं सोचने लगी कि इन सब में मेरा क्या कसूर है। क्या मुझे बेटी की ख्वाहिश नहीं थी? मगर ये सब मैं अपने शौहर और ससुराल वालों से नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं कुछ भी कह देती तो वो आगे से कहते कि तुम तो बहुत बदज़बान हो, आगे से जवाब देती हो। चूंकि मेरे मेके में सिर्फ मेरी माँ और एक भाई था, इसलिए वो मुझसे कहती थी कि तुम ससुराल वालों की बातों को दिल पर मत लिया करो। जब तुम्हारा बेटा हो जाएगा सब तुम्हारी कदर करेंगे। इसलिए माँ की खातिर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मगर दूसरी बेटी की बात तीसरी बेटी ने जन्म लिया और इसके बाद मेरी चौथी बेटी पैदा हुई। यूं मेरे ससुराल वालों की बर्दाश्त खत्म हो गई। अब तो मेरा शौहर भी रोज रोज मुझसे लड़ने लगा और फिर एक दिन मेरी सास और नंदों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोती धोती अपनी माँ के घर आ गई। मेरा एक ही भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी। मैं मैके आए तो मेरी भाभी का मूड खराब होने लगा। भतीजे मेरे बच्चों के साथ लड़ते तो भाभी मेरी माँ के साथ लड़ने लगती। यूं यहाँ भी लड़ाई झगड़े होने लगे। इन सब में मेरा भाई बेचारा फंस गया। फिर इन्हीं दिनों मेरे शौहर ने मुझे तलाक के कागजात भेज दिए और मेरी रही से भी उम्मीद खत्म हो गई। ये देखकर मेरी भाभी ने भाई से अलग घर का मुतालबा कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी माँ और बहन के साथ नहीं रह सकती, इसलिए तुम मुझे अलग घर लेकर दो, वरना मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। ये सुनकर मेरा भाई बेचारा मजबूर हो गया और वो ये घर छोड़कर चला गया। भाई के जाते हमें खाने पीने की फिक्र सताने लगी, क्योंकि अब तक तो ये घर मेरे भाई के पैसों से चल रहा था। मेरी वजह से माँ बेचारी भी ना सिर्फ बेटे से दूर हो गई, बल्कि अब तो उससे हमारी तरह 2 वक्त की रोटी से भी हाथ धोना पड़ा। मैंने ऐसे में हिम्मत ना हारी और खुद से कहा कि अब मैं सबको कुछ करके दिखाऊंगी। बाप के होते हुए भी मेरे बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे, इसलिए मैंने अपनी माँ की मशीन संभाल ली और आसपास के लोगों के कपड़े सीने लगी। उससे यह हुआ कि हमें 2 वक्त की रोटी मिलने लगी। इस मामले में मेरा भाई कुछ अच्छा था। वो बीवी से चोरी छुप के माँ से मिलने आता तो कुछ पैसे मुझे भी दे जाता था। मैं जानती थी कि वो बीवी की फरमाइश पर नया घर बनवा रहा था। ऐसे में उसके पास पैसे इतने नहीं थे, मगर इसके बावजूद वो हमारी मदद कर देता था। कम अज कम वो मेरे शौहर से तो अच्छा था, क्योंकि मेरे शौहर ने पलट कर अपनी बेटियों की खबर नहीं ली थी। मैंने सुना था कि उसने दूसरी शादी कर ली थी। शायद इसलिए भी मेरे शौहर ने अपनी बेटियों से मिलने की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी उसे कौन सा अपने बेटियों से प्यार था, ये तो मुझ बदनसीब की बेटियां थीं और मैं इनकी खातिर ख्वार हो रही थी। जब कभी कपड़े सिलाई करते करते थक जाती तो मैं ऐसे में गुस्से में आ जाती थी। कभी दिल करता था कि मैं भी अपनी बच्चों को उनके बाप की तरह छोड़कर चले जाऊं और आज़ाद जिंदगी गुजारूं, मगर फिर मैं सोचती कि मेरी माँ भी तो मेरी जिम्मेदारी थी,
اس کا کیا ہوتا؟ یہی سوچ کر میں ہمت کر لیتی تھی۔ اس معاملے میں میرے محلے والے بڑے اچھے تھے۔ سبھی لوگ مجھ سے اپنے کپڑے سلائی کرواتے تھے، بلکہ کچھ امیر لوگ بھی مجھے صدقے کے پیسے بھی دے جاتے تھے۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ وہ مجھے گھر بیٹھے رزق دے رہا تھا۔ اگر مجھے باہر نکل کر پیسے کمانے پڑتے تو میری ماں اور بچوں کی دیکھ بھال کون کرتا؟ ویسے تو سال کے 12 مہینے میرے پاس سلائی کا کام ہوتا تھا، مگر رمضان کے آتے میرے پاس کپڑوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا، کیونکہ عید کی وجہ سے سب لوگ کہیں کہیں سو لے کر سلائی کرواتے تھے۔ اس لیے رمضان میں میری مصروفیت اور بڑھ جاتی تھی۔ ایسے میں مجھے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، کیونکہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ کپڑے سلائی کر لوں۔ پیٹ تو خیر ایک روٹی سے بھی بھر جاتا تھا، مگر میری بیٹیاں محلے والوں کے عید کے کپڑے دے کر ضد کرنے لگ جاتی تھیں کہ ہمیں بھی ایسے کپڑے پہننے ہیں۔ میں انہیں لاکھ سمجھاتی کہ ہم بہت غریب ہیں، اس لیے ایسے قیمتی کپڑے نہیں پہن سکتے، مگر ان کی ضد کے آگے مجھے ہار ماننی پڑ جاتی تھی۔ ان کے اداس چہرے دیکھ کر مجھے بھی کچھ ہونے لگتا تھا۔ اس لیے میں کوشش کرتی تھی کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کپڑے سلائی کروں، تاکہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے سستے ہی صحیح مگر ایک ایک جوڑا خرید لوں، اور اس کے لیے میں رات دن ایک کر دیتی تھی۔ محلے کے باہر سے بھی کوئی میرے گھر آ جاتا تھا تو میں اسے کپڑے لے لیتی۔ ایک دن ایک امیر عورت میرے گھر آئی، اسے میں نہیں جانتی تھی، مگر اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں قریب ہی رہتی ہوں۔ مجھے کسی نے تمہارے بارے میں بتایا ہے تو میں یہاں آ گئی۔ اس سے پہلے میں سارے کپڑے ٹیلر سے سلواتی تھی، مگر اس بار ہمارا ٹیلر بیمار ہو گیا اور باقی ٹیلرز نے کپڑے لینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ عید قریب ہے، اس لیے وہ مزید کپڑے سلائی کے لیے نہیں لے رہے۔ اس لیے جب میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم بہت اچھی سلائی کرتی ہو تو میں تمہارے پاس آ گئی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ اللہ پاک بھی کیسے کیسے سبب بنا دیتا ہے۔ اس عورت نے کپڑوں کا تھیلا میرے حوالے کر کے کہا کہ یہ سب کپڑے مجھے جلد از جلد سلائی کر کے دے دو، میں تمہیں اس کے بہت اچھے پیسے دے دوں گی۔ یہ سن کر میں نے وہ سارے کپڑے رکھ لیے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، عید قریب آ رہی تھی اور میں نے ابھی تک بچوں کے لیے کچھ نہیں خریدا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ان پیسوں سے اپنی بچوں کے لیے کچھ نئے کپڑے خرید لوں گی۔ ویسے تو میرے پاس بہت سے کپڑے پڑے ہوئے تھے، مگر میں نے سوچا کہ میں ان کپڑوں کے لیے وقت نکال لوں گی، اور میں نے سلائی کے لیے کمر کس لی۔ دن گزرتے گئے اور میں ایک ایک کر کے سوٹ سلائی کرتی گئی۔ اس دوران تھکن ہو جاتی تو میں اپنے بچوں کے اداس چہروں کی طرف دیکھتی۔ جب بھی میں کوئی اچھا سوٹ سلائی کے لیے نکالتی تو میری بیٹیوں کے چہرے میں خوشی چھا جاتی تھی اور وہ مجھ سے کہتی تھی، امی ہمیں بھی عید پر ایسے کپڑے خرید دو۔ یہ سن کر میں انہیں پیار سے دیکھتی اور کہتی، دیکھنا اس سے پہلے میں تم سب کے لیے بہت اچھے کپڑے خرید لاؤں گی۔ یہ سن کر وہ کہتی تھی، امی کب لاؤ گی، کیونکہ عید تو آنے والی ہے۔ یہ سن کر میں انہیں کہتی کہ یہ کپڑے سلائی کر لوں، پھر اس سے جتنے پیسے ملیں گے ان میں سے اپنی بیٹیوں کے لیے نئے سوٹ خرید لاؤں گی اور اس سے پہلے یہ سلائی بھی کر لوں گی۔ یہ سن کر میری بیٹیوں کے چہرے خوشی سے چمکنے لگتے تھے۔ یہ دیکھ کر اکثر میری ماں کہتی تھی، تم اپنی بیٹیوں کو نئے کپڑوں کے خواب مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں سلائی کے پیسے عید کے بعد ملیں۔ یہ سن کر میں ماں سے کہتی، تم فکر مت کرو، میں اس امیر عورت سے کہوں گی کہ مجھے اس سے پہلے ہی پیسے بھیج دے تاکہ میں اپنی بچوں کی خواہش پوری کر سکوں۔ یہ کہہ کر میں مطمئن ہو گئی۔ اللہ مالک تھا، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، اس لیے میں پرسکون ہو کر کپڑے سلائی کرنے لگی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے اور تھیلے میں موجود بہت سارے کپڑے سلائی ہو کر ہینگرز میں پہنچ گئے۔ پھر ایک دن میں نے اس تھیلے میں سے ایک پرانا سوٹ ناپ کے لیے نکالا تو ششدر رہ گئی، کیونکہ اس کی جیب سے ایک سونے کا ہار نکل آیا۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گئی، یہ سونے کا ہار یہاں کیا کر رہا ہے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے پاس بیٹھی بڑی بیٹی نے میرے ہاتھ میں سونے کا ہار دیکھ لیا اور کہنے لگی، امی یہ کس کا ہے؟ میں نے اس سے کہا، یہ اسے امیر عورت کے تھیلے میں تھا، لگتا ہے وہ اسے یہاں رکھ کر بھول گئی تھی۔ یہ سن کر میری بیٹی کہنے لگی، امی اگر وہ اسے بھول گئی ہو تو ہم اسے بیچ دیتی ہیں، ان پیسوں سے گھر کا سودا سلف اور عید کے کپڑے لے لیں گے۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ یہ تو چوری تھی، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے وہ سونے کا ہار واپس تھیلے میں ڈال دیا
اور جب کپڑے سلائی کر لیے تو میں نے وہ تھیلا اس عورت کے گھر بھیج دیا۔ اگلی صبح ہوئی تو وہ عورت میرے گھر آئی اور آتے وہ سونے کا ہار میری جھولی میں ڈال دیا۔ میں اکا بکا رہ گئی جب اس نے کہا کہ یہ ہار میرا نہیں بلکہ اب تمہارا ہے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ وہ امیر عورت مجھے حیران و پریشان دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر کہا کہ میں تمہیں سونے کے ہار کی پوری کہانی بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت کہنے لگی، دراصل یہ ہار میں ایک گھریلو تقریب میں پہن کر گئی تھی اور پھر روزی کی وجہ سے میں اسے الماری میں رکھنا بھول گئی تھی۔ اس بات کا فائدہ میری دیورانی نے اٹھایا اور یہ ہار میرے کمرے میں سے غائب ہو گیا۔ اسے اس نے کپڑوں کے پرانے تھیلے میں ڈال دیا۔ چونکہ میری دیورانی کی سازش تھی اس لیے دیورانی نے مجھ سے سب کے سامنے یہ ہار مانگ لیا اور کہا کہ اسے یہ ہار پہن کر کہیں جانا ہے۔ یہ سن کر میری ساس نے کہا کہ ہاں اسے یہ ہار دے دو۔ یہ سن کر میں اپنے کمرے میں آئی تو میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ سونے کا ہار تو غائب تھا۔ یہ دیکھ کر میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ چونکہ میرے سسرالی بہت امیر لوگ تھے اس لیے انہیں ہار کی چوری ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، مگر چونکہ یہ ہار میری دیورانی نے سب کے سامنے مانگا تھا اس لیے اگر یہ میں نہیں دیتی تو میری ساس اور شوہر برا مان جاتے۔ اس لیے تو میری دیورانی نے یہ سازش کی تھی تاکہ میں شوہر اور ساس کی نظروں میں بری بن جاؤں اور سب لوگ یہی سمجھیں کہ میں بہت لاپرواہ ہوں۔ یہ دیکھ کر میں مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ اب میں پھنس چکی تھی۔ اگر میں باہر جا کر کہہ دیتی کہ سونے کا ہار چوری ہو چکا ہے تو میری کوئی عزت نہ رہتی، میں شوہر اور ساس کی نظروں میں گر جاتی۔ میں ایسے میں اللہ سے مدد مانگنے لگی اور کمرے سے باہر نہ نکلی۔ تبھی ملازمہ کپڑوں کا یہ تھیلا لے کر کمرے میں آ گئی اور کہا کہ درزن نے سب کپڑے سی کر بھیج دیے ہیں اور کہا ہے کہ سب کپڑے اچھی طرح چیک کر لیں۔ اگرچہ میں اس وقت بہت پریشان تھی مگر یہ سن کر میں نے بے خیالی میں تھیلا کھول لیا اور سارے کپڑے نکال کر چیک کرنے لگی۔ اچانک ایک پرانے جوڑے میں سے میرے سونے کا ہار نکل آیا اور اسے یہاں دیکھ کر میں اکا بکا رہ گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ضرور میری دیورانی کی سازش تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ سونے کا ہار غریب درزن کے پاس چلا جائے گا اور وہ لالچ کے مارے اسے چھپا لے گی، مگر تمہاری ایمانداری کے باعث اس کی سازش ناکام ہو گئی۔ میں نے فوراً وہ ہار اٹھایا اور باہر جا کر اپنی دیورانی کو دے دیا۔ یہ ہار دے کر میری دیورانی کا چہرہ طریق پڑ گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ میں اس کی ساری چال سمجھ گئی تھی۔ خیر اس واقعے سے میں نے بہت بڑا سبق سیکھا ہے اور میں تمہاری ایمانداری کے صلے میں یہ ہار تمہیں دے رہی ہوں کیونکہ تم نے مشکل وقت میں میری عزت بچائی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ ہار میری جھولی میں ڈال دیا اور کپڑوں کی سلائی بھی دے کر چلی گئی، جبکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے مجھے پرائی امانت میں خیانت کرنے سے بچا لیا اور اس نیکی کا صلہ بھی جلد دے دیا۔